बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यादगार शुहदा पेशावर से ख़ुसूसी जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाज़िर खिदमत है। और ये जरगा आप 3 दिन की ताख़ीर से देख रहे हैं, जो हमने 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के मौका पर रिकॉर्ड किया है। आज हम उन गाज़ियों और शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने 65 की वार में हिंदुस्तान के मुकाबले में अपने जानों के नजराने देकर और क़ुरबानियाँ देकर हमें आज़ादी की ये नेमत बख्श दी। लेकिन मामला वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ था। एक तरफ हिंदुस्तान की साजिशें आज भी हर तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता कई साल से पाकिस्तान के अंदर हमें एक ऐसी जंग का सामना करना पड़ा कि जिसकी कई जहतें हैं और जो शायद दुनिया की मुश्किल तरीन जंग थी। मुश्किल तरीन इस लिहाज से भी थी कि वो अपनी सरज़मीन पे अपनों के ख़िलाफ़ लड़नी पड़ी। वो इसलिए भी थी कि दुश्मन विज़िबल नहीं था। वो इसलिए भी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जंग थी कि अफ़गानिस्तान में जो आलमी ताकतें आई हुई थी वो हमारी इत्तेहादी भी थी, लेकिन दूसरी तरफ उनका रवैया वो इत्तेहादियों वाला भी नहीं था। अफ़गानिस्तान में पिछले सालों में जो हुकूमतें कायम रहीं वो एक तरफ नेटो के साए तले वो पाकिस्तान की इत्तेहादी भी थी, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ होस्टाइल भी रहीं। और उस दौर में गैर मुल्की और इंडिया के रॉ समेत तमाम ने अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। इसलिए मैंने उस हवाले से अपनी जो किताब लिखी है, बहुत सोच विचार के बाद मैंने उसको डर्टी वार का नाम दिया था। और इस जंग के दौरान वैसे तो पूरे पाकिस्तान के हज़ारों लोग क़ुरबान हुए, सिविलियन क़ुरबान हुए, और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ने भी जानों के नजराने पेश किए। और सबसे बढ़कर आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा, जिसे हम आज तक नहीं भुला सकते। नाज़रीन, ये जंग चूँकि पाकिस्तान इसमें फ्रंट लाइन स्टेट था और फिर खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन सूबा था, और जो 11 कोर है वो फ्रंट लाइन कोर बन गया था। और ये जो यादगार आप देख रहे हैं ये उन शुहदा के नाम से कायम किया गया है जिन्होंने इस जंग में अपनी जानों के नजराने पेश किए। और ये तादाद 5000 से ज़्यादा है। इस जंग को हम बेचैरा जंग भी यूँ कह सकते हैं कि आपका दुश्मन विज़िबल नहीं था, बल्कि कई जगहों पे वो अपनों की शक्ल में भी मौजूद था। इस के यादगार शुहदा के बारे में अब तफसील जानते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अबू बकर भुट्टर साहब से। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब। और ये बताइए कि पहले ये जो यादगार शुहदा है इस पे कुल कितने शुहदा के नाम लिखे हुए हैं और तारीख़ी शहादत भी उनकी लिखी हुई है, और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? साफ़ी साहब, जो यादगार शुहदा है इसका बनाने का मेन मकसद ये होता है कि लोगों को बावर करवाएं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के असूल के लिए या पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, द अल्टीमेट सेक्रीफाइस, हम उसे भूले नहीं हैं। और इसके साथ साथ दिस आल्सो सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू सर्व द नेशन विद द सेम करेज, एंथुजियाज्म एंड पैट्रियाटिज्म। सेकेंडली, इस यादगार शुहदा जो स्पेसिफ़िकली इस वक्त हम 11 कोर की यादगार शुहदा पे खड़े हैं, इसमें 5280 नाम लिखे हुए हैं। 5280। और साफ़ी साहब, ये 5280 अफराद नहीं, 5280 ख़ानदान की कुर्बानी है। ठीक। और आपको हकीकत बताऊं, ये लोग, इनका ख़ानदान और ये नाम, ये हमें ना सोने देते हैं, ना हमें रिलैक्स करने देते हैं, और ना हमें कोई हमारे पास ये अफोर्डेबिलिटी है कि हम हार सकें। अच्छा, ये 5200 समथिंग जो शुहदा है ये सिर्फ पेशावर कोर या 11 कोर के हैं? इसमें कोयटा, कराची, बाकी जो हमारे कोर्स हैं उनके शुहदा शामिल नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल, ये सिर्फ 11 कोर की यादगार शुहदा है, और जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जानों का नजराना पेश किया है, सिर्फ ये वो लोग हैं। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको मैं बताऊं कि 2 के ये सारे शुहदा के नाम 11 कोर के हैं,
اس میں اگر آپ ناموں پہ غور کریں تو پاکستان کے ہر خطے کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، جی بی، کشمیر، ساری جگہوں کے لوگوں کے نام یہاں پہ شامل ہیں۔ پاکستان میں کہیں پہ بھی جب کبھی کوئی ضرورت پڑے گی تو پاکستانی فوج اور پاکستان ایک ون اینٹی، ون یونٹی بن کے لڑتے ہیں، اور یہ اس کی ایک زندہ مثال۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں آفیسرز کا تناسب جوانوں کی بنسبت دنیا کی باقی جنگوں کی بنسبت زیادہ تھا، تو اس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جی او سیز یا آفیسرز یا کمانڈنگ پوزیشن پہ رہنے والے شہداء وہ کتنے ہیں، کون کون ہیں؟ صافی صاحب، اس جب آپ وال کو غور سے دیکھیں گے تو یہاں پہ جنرل آفیسر سے لے کے سپائی تک تمام رینکس کے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بڑے میں فخر کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان آرمی میں اسپیشلی صرف اس جنگ پہ نہیں، جنرلی بھی پاکستان آرمی میں جو آفیسر ٹو سولجر کیجولٹی ریشو ہے یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، جو کہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم لوگ جو آفیسر ہیں وہ نہ صرف فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں بٹ سامنے کھڑے ہو کے اپنے جوانوں کا حوصلہ بلند کرتے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ جنگ بہت طویل ہو گئی، 20 سال جنگ لڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اب جب دوبارہ اس جنگ نے سر اٹھا لیا ہے تو کوئی مورال آپ لوگوں کا کیسا ہے؟ خدا نخواستہ اگر کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں نکلتا اور نئی جنگ اس شدت کے ساتھ دوبارہ لڑنی پڑے جس طرح 2014 میں یا 2007-8 میں لڑنی پڑی تھی، تو اس حوالے سے کیا ہے مورال آپ لوگوں کا؟ صافی صاحب، یہ سب کنونشنل وارفیئر جو ہوتی ہے ویسی پروٹیکٹڈ وارفیئر ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، بٹ جہاں تک مورال کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارے مورال نیچے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ فوج کا مورال ڈاؤن ہوا تو فوج کی ایفیشنسی، ایفیکیسی ڈاؤن ہو جائے گی، اور یہ ہم افورڈ کر نہیں سکتے۔ اقبال کا ایک شعر ہے نا، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہم کمزور ہو نہیں سکتے۔ دوسری بات، ابھی ہمیں بہت کلیئرٹی مل چکی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے ٹل دا لاسٹ ٹیررسٹ از ایلیمینیٹڈ، اور جب آپ بالکل ان کے پیچھے جائیں گے، ان پہ گھات لگا کے ان کو ڈھونڈ کے ماریں گے، کیجولٹیز ہم برداشت کرنی پڑیں گی۔ بٹ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کچھ دن ایسے بھی گزرے ہیں صافی صاحب جب ایک دن میں ہم نے 30 40 اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی باڈیز اٹھائی ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ ایک دن میں آپ 7 اکتوبر کا دن دیکھیں تو یہاں پہ تقریباً 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے ایک دن میں۔ تو اس کے تناظر میں مورال نہ ہمارا ڈاؤن ہو سکتا ہے اور نہ انشاءاللہ ڈاؤن ہوگا۔ یعنی یہ 7 اکتوبر 2007 کو ایک ہی دن میں ہماری فورسز کے 50 سے زیادہ لوگ وہ شہید ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ تھے، یہ صرف ایک ایریا یا ایک جگہ پہ نہیں تھا، یہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ ملٹی ڈائریکشنل، ملٹی پلیسز پہ ایکشنز ہوئے تھے۔ بٹ اس کے تناسب میں اگر جب اب آج سے کمپیئر کریں تو ابھی ہمارا بہت اچھا ہولڈ ہے۔ اب ہم وٹ وی آر ڈوئنگ از کہ ڈھونڈ کے ان کو مار رہے ہیں، اور اسی ٹائم فریم میں تھوڑی بہت کیجولٹیز ہو رہی ہیں، دیٹ از ایکسیپٹیبل۔ جب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ آخری ٹیررسٹ کو یہاں سے ختم کر کے ایک ہی دفعہ اس ملک کو انشاءاللہ اس گندگی سے پاک کرنا ہے انشاءاللہ۔ شہداء کی یادگار کا ذکر ہو گیا، اس کے بعد ہم شہداء کے وارثین کو ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے، اور جس طرح محمد ابو بکر بٹر صاحب بتا رہے تھے کہ فوج کا مورال تو ہائی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ شہداء کے جو وارثین ہیں، جنہوں نے اس ملک کی خاطر اور ہماری آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دیے، وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کا مورال کیسا ہے، ان سے ہم آپ کو ملوائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ یادگار شہداء پشاور سے ایک بار پھر جرگے میں آپ کو خوش آمدید، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے میری اور آپ کی زندگی اور آزادی کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے شہداء کے ورثاء، جہاں پہ تشریف فرما ہیں جناب میاں عبدالقیوم صاحب، جو کہ میجر میاں عبداللہ شہید کے والد صاحب ہیں۔ 5 جولائی 2023 کو وہ شاکس خیبر ایجنسی میں
دہشت گردوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں جام شہادت نوش کر گئے، اور اس کے ساتھ تشریف فرما ہے شہید میجر میاں عبداللہ شہید کے بھائی میاں عبدالحمید صاحب۔ اور ناظرین، جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں اگر ایک طرف یہ 5,500 فوجی جوانوں اور آفیسر نے قربانی دی، تو دوسری طرف اس میں سب سے بڑی تعداد میں سویلین بھی قربان ہوئے۔ اس میں پولیس والوں نے بھی، اور خیبر پختونخوا کی پولیس نے بے تحاشا قربانیاں دی، اور بہادری اور شجاعت کی نئی تاریخ بھی رقم کی۔ اور جن پولیس افسران نے اس وطن کے اور اس کے عوام کی خاطر اپنی جان کی قربانی دی، ان میں ایک مشہور نام SSP خورشید خان شہید تھے۔ ہمارے ساتھ ان کے بیٹے سکندر خان اور ان کے بھتیجے حارث خان بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میاں صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا جی کہ ابھی تازہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، یقیناً جی شہادت بہت بلند درجہ ہے، لیکن اولاد بھی بہت پیاری ہوتی ہے، اور وہ بھی جب جوان ہو جی تو کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ صافی صاحب، ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی پرورش کریں۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ ایک اچھے کاز کے لیے کام آئے۔ اس سے اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ وہ قوم اور ملت کے کام آئے۔ ہمیں خوشی ہے، دکھ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو دکھ نہیں ہے، خوشی ہے اپنے بیٹے کی شہید ہونے پہ؟ بالکل۔ موت تو آتی ہے ہر ایک کو، لیکن اگر وہ قوم اور ملت کے کام آئے تو اس سے بہتر کیا ہے۔ یہ ایک فوجی شہید ہوا، لیکن کتنوں کی جان بچی ہوگی۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے، کیونکہ اگر ہمارے لوگ امن سے ہیں تو اس کے لیے اظہار کرنا، قربانی دینا، یہ ہم بہتر سمجھتے ہیں، بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک بھائی کی حیثیت سے میاں عبدالحمید صاحب، آپ بھی پڑھے لکھے ہیں اور ابھی آپ نے اپنا تعلیمی کیریئر مکمل کیا ہے، تو آپ کے کیا احساسات ہیں؟ سر، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میں نے ہمیشہ ان کو ایک بہترین بھائی کے روپ میں دیکھا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ایماندار آفیسر تھے، اور ہمیں بھی اس چیز پہ زور دیتے تھے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ ایمانداری سے کریں۔ انہوں نے ہمیشہ جب میں اسٹڈی کرتا تھا تو وہ یہ بات سمجھاتے تھے کہ آپ کی اسٹڈی کی جو عمر ہے، اس میں آپ کی ایمانداری یہ ہے کہ آپ اسٹڈی پہ فوکس کریں، نہ کہ آوارہ گردی یا کوئی ایسے غیر اخلاقی مصروفیات رکھیں کہ جس سے والدین کو امبیرسمنٹ یا شرمندگی محسوس ہو۔ میرے بھائی جو ہیں وہ اس وطن کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جام شہادت نوش کی، اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے، کیونکہ موت تو ہر بندے کو آنی ہے، موت سے تو انکار نہیں ہے کسی بھی ذی شعور ذی۔ اور عبداللہ بھائی نے جس طرح اس قوم کی جو ہے خدمت کی ہے، تو مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ انہوں نے ہمارا سر بھی فخر سے اونچا کر دیا، اور خود تو واقعی میں جتنی بھی بندے ہیں، جتنی بھی مسلمان ہیں، خاص کر کے جتنے پاکستانی ہیں، ان کو عزت اور فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ لوگ مجھے کہیں کہ وہ دیکھو شہید کا بھائی جا رہا ہے، یا اس طرح پکارے۔ مجھے فخر ہے اپنے بھائی پہ، اور ساتھ میں یہ ہے کہ مجھے بھی چونکہ میں بھی جوان ہوں تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ اس قوم کے لیے میں بھی عبداللہ بھائی کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی ایسے خدمات سر انجام دوں۔ میں خود بھی اس راہ میں خود کو والنٹیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے ملک پہ کبھی آنچ نہ آئے، اور میرے ملک کو جو ہے کبھی کسی ایسے سرگرمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سکندر خان،
میاں صاحب کے بیٹے اور ان کے بھائی خاکی وردی میں تھے، آپ کے والد صاحب وہ کالی وردی میں تھے، لیکن مشن سب کا ایک ہے۔ تو اپنے والد صاحب کی شہادت کی جب خبر ملی تو آپ کے کیا احساسات تھے، اور اس وقت گھر میں اور لوگوں کے کیا احساسات ہیں؟ شہادت تو ایک ایسی اتنے بلند درجہ، اور اس کا اتنا بلند درجہ ہے کہ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ مجھے شہادت ملے، شہادت کی یہ موت اور اسے کہتے ہیں وہ ملے، تو ہمیں تو بہت فخر ہے کہ وہ ان کو شہادت کی عظیم درجے پر فائز ہو گئے۔ اور باقی تو پاکستان ہمارا گھر ہے، تو گھر میں اگر قربانیاں نہیں دو گے تو گھر تو نہیں بچے گا، تو قربانیاں تو دیتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، اور کسی بھی قسم کی قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور باقی احساسات تو بہت فخر کی بات ہے کہ جب آپ کے والد کو لوگ اور ایک ملک میں ایسے وجہ سے یاد کیا جائے کہ جس نے ایک ملک کے لیے قربانی دی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان کے راستے پر چلے اور اس ملک کے لیے جتنا ہو سکے کر سکے۔ حارث خان، آپ ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ شہید تو سب سے پہلے زندہ ہوتا ہے، اسے ہم مردہ نہیں کہہ سکتے، اور شہادت ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتی، وہ سب لوگ دعا کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی کو ملتی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ شہید ہوا۔ کچھ لوگ یہ تاثر ہمیں دیتے ہیں کہ جی یہ شہداء کے جو ورثاء ہیں تو وہ آ کے پھر تو یہ ہر کوئی یہ اس پہ کہتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے بچھڑنے کا دکھ تو ہوتا ہے اور ان کی جگہ بھی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ تو ریاست کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے بھی آپ لوگوں کی کوئی عزت افزائی ہوئی کیونکہ اس ریاست اور اس قوم کی خاطر انہوں نے قربانی دی؟ تو ان میں تو پھر بہت سی باتیں آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں تو ریاست کی طرف سے، پولیس کی طرف سے بہت سپورٹ ملی ہے اور ابھی تک ملتی رہی ہے۔ باقی تو کچھ ایسی چیزیں ہے کہ باپ کا سایہ تو ایسا سایہ ہوتا ہے کہ اور پھر ایک دم ایسے سر سے اتر جائے تو لوگ بہت سے مسئلے بن جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دل میں ایک وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قربانی دی تھی ملک کے لیے، تو ہی واز اے سیلف لیس اینڈ کریجس پرسن۔ تو اگر اس میں یہ آ گیا کہ ہم اس کے لیے کریں گے، ہم تو ملک کے لیے قربانی دیتے، تو سیلف لیسنس اور کریج جب نہ ہو تو پھر تو بات ہی کچھ اور بن جاتی ہے۔ اینڈ اس کا یہ ہے کہ دیئر باڈیز میں ہیو فالن، بٹ ان کا جو ان کی اسپرٹ ہے اٹ لیوز آن، اور ان کے دے انسپائر اس ٹو اسٹرائیو فار اے بیٹر ورلڈ۔ تو اس میں سیلف لیسنس سب سے بڑی بات ہے، باقی تو سیکنڈری چیزیں ہوتی رہتے ہیں۔ شہادت کا جو مرتبہ ہے اس پہ فائز ہونا، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو مجھے کوئی دے گا یا دے سکتا ہے؟ تو اللہ ان کی شہادت قبول فرمائے اور پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی راستے پر اس ملک اور قوم کی خدمت کرتے رہے۔ میاں صاحب، ایک شہید کے والد کی حیثیت سے آپ کی بات ہمارے لیے بڑی مقدس اور محترم ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سلیم خان صاحب، یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دکھ والی بات ہوگی اس کے لیے، لیکن اس میں دکھ یہ اس بات کو یا یہ کام دکھ والا نہیں ہے، کیونکہ ہم بحیثیت قوم سب پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوم، اپنے ملک کا خیال رکھیں۔ تو اس میں کوئی کہیں پر کام کرتے ہیں، کوئی کہیں کام کرتے ہیں، لیکن فوج ایک باعزت ادارہ ہے اور فوجی بہت باعزت لوگ ہیں، کیونکہ یہ یا تو شہید ہوتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں، اور یہ جو ان کو شہادت ملتی ہے تو اس سے اور بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بحیثیت مسلمان ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ جہاں تک جیسے میرے بیٹے کی شہادت ہوئی ہے تو ہمیں اس سے یہ خوشی ہے کہ وہ ایک اچھے کام کے سلسلے میں کام آئے، اور میں قوم کے اپنے جوانوں کو اور اپنے بھائیوں کو تو یہی کہوں گا کہ وہ اگر آپ کا ملک ہے تو آپ ہیں، اور ہم مسلمانوں کا تو یہ پکا عقیدہ بھی ہے نا کہ کسی کے ساتھ برا نہ کرو، اگر کوئی برائی کے لیے اٹھتا ہے تو پھر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، مر جاؤ لیکن وہ
برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرو. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو؟ جی میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک پاکستان رہے گا تو میں ایسے جو 5000 سے اوپر بیٹے جنتے رہے گی، بیٹے اور بیٹیاں، اور قربانیاں دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ملک ہے، ہمارا گھر ہے، تو اس کے لیے جہاں تک ہو سکے گا قربانی دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، بہت شکریہ. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو چند اور عظیم شہداء کے رسا کے ساتھ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یوم دفاع کے موقع پر شہداء کی یاد تازہ کرنے کے حوالے سے اس خصوصی جرگے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور اس مرحلے پہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں شکیل محمد بائی ہیں کیپٹن معراج شہید کے، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ تشریف فرما ہیں. کیپٹن معراج شہید نہ صرف یہ کہ کالج کے دنوں میں انہوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی، بلکہ ملٹری اکیڈمی کاکول میں ان کو اعزازی شمشیر سے بھی نوازا گیا تھا. اور 5 جون 2009 کو وہ بنیر میں جام شہادت نوش کر گئے تھے. اور دوسری طرف ہمارے ساتھ ہیں سپاہی وقاص علی شاہ شہید، جو کہ 25 اپریل 2023 کو شہید ہوئے تھے اس سال. ان کی والدہ محترمہ اور ان کے ماموں محمد ابراہیم، ان کے تاثرات ہم جانیں گے. سب سے پہلے شکیل میرے خیال میں آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ جب بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کی والدہ کے اور آپ لوگوں کے تاثرات کیا تھے، اور اس وقت آپ لوگ کیا فیل کرتے ہیں؟ اچانک جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے تو بندہ ڈیفینیٹلی شوق میں تو آتا ہے، جو بھی کوئی خبر ہو پھر ایسے ہی. لیکن بہرحال اللہ حوصلہ دیتا ہے، اور والدہ کا حوصلہ بھی کافی، مطلب ان کے حوصلہ بھی کافی مضبوط تھا. اور انسان کو پھر ٹائم کے ساتھ جب شہادت کا رتبہ کسی کو ملتا ہے، بڑا عظیم رتبہ ہے، تو پھر انسان خود ہی یہ سمجھ جاتا ہے کہ موت تو برحق ہے. لیکن شہادت کی موت جس کو ملے تو یہ انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے. تو یہ ٹائم کے ساتھ آٹومیٹیکلی ہیل ہو جاتا ہے. اور ملک کے لیے اپنی جان دینا، اس سے تو بڑی کوئی قربانی نہیں ہے. ٹھیک، اماں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیٹا شہادت بہت بڑا نعمت ہے، ہر کسی کی ملتے بھی نہیں ہے. یہ بہت خوش نصیبوں کو ملتا ہے. مجھے فخر ہے الحمدللہ، ہم بھی شہید کا ماں ہے. الحمدللہ میں فخر سے سر بلند ہے. اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے جان کا نذرانہ دیا، بہت بڑی فخر کی بات ہے. الحمدللہ اس کی اور کچھ نہیں ہوتا. مرنا تو ویسی بھی ہے. یہ دنیا میری نہیں ہے بیٹا، ایک نہ ایک دن چلا جائے گا. تو شہادت ہر کسی کا ارمان تھی. شہادت بہت بڑا نعمت تھی. الحمدللہ مجھے فخر ہے. اس وقت خبر آئی تھی تو میری بڑا بیٹا رونے لگ گیا. میں نے کہا بیٹا نہیں، اللہ نے دیا اور اللہ نے بہت فخر سے لے لیا. رونا نون میں نے نفل پڑھا تو بعد میں سورۃ یاسین پڑھایا تو مجھے بس عجیب سا حالات آیا تھا. تو ایک دم ہمارا گھر لوگوں سے بھر گیا. تو سب لوگ آئی تھی تو سب چیخ پکارتی تھی. میں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے مبارکباد کا دن ہے. آپ رونے لگیے. نہیں، رونا چھوڑ دو. الحمدللہ تقریباً اس کی 14 سال ہو گیا. اس وقت اور اس تک تو میری ہر وقت یہ دعا ہے، یا اللہ ہر کسی کی ایسی شہادت
جن کا معراج تھا. معراج خود بچپن سے بہت لائق، بہت پیار، بڑوں کا چھوٹوں کا عزت مند بھی تھا، بہت لائق تھا. یہ پیچھے انہوں نے رزمک سے ٹاپ کیا، پھر کاکول میں گولڈ میڈل لیا، پھر سوڈا پانر لیا، پھر اور کورس میں ٹاپر تھی. تو بنیر میں حالات ایسے آیا تھا تو اس وقت وہ چھٹی پہ تھا، گھر میں بیٹھ کے. تو اس کی فون آیا تھا، کہتی ہے ماں جی میں بنیر جا رہی ہوں. میں نے کہا آپ تو 12 جون کو امریکہ کورس کے لیے جانا تھا، تو آپ کا چھٹی ہے کیوں جا رہی ہے؟ کہتی ہے نہیں ماں جی مجھے جانا ہے، وہ ضرور جانا ہے. ہمارا دوست پہاڑوں پہ لڑتے ہیں، میں گھر پہ بیٹھی ہے، مجھے مزہ نہیں آتی، میں جانا ہے. میں نے بہت کہا، وہ مانتی نہیں ہے. میں نے رونے لگ گیا. میں نے کہا نہیں بیٹا جانا نہیں، تم ویسے بھی ادھر آگے آگے جانا ہے. کہتی ہے نہیں مجھے ایسے مت کہو، مجھے آگے جانا ہے اور ضرور جانا ہے. یہ ملک ہم یہ ظالموں سے پاک کرنا ہے. یعنی امریکہ جانے کورس چھوڑ کے وہ اپنی مرضی سے جو ہے ہاں اپنی بنیر مرضی لڑنے سے کے لیے چلا چلا گیا. گیا. اچھا. رات کو جیت کو سی آیا، کہتی ہے ہم 12 کو ادھر ہی ہے، چھٹی ہے، 12 کو امریکہ جانا ہے. 4 جون 2009 میں ان کا شہادت اللہ نے نصیب کیا. الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے مجھے پہر ہے. دیوی تاسو د وقاص علي شاه شهید ستاسو څه جذبات دي، څه دغه دي، او چې کله د هغه د شهادت خبر درته راورسېدو نو ستاسو څه احساسات وو، او کور کې به نور څوک دي د هغه د شهادت نه پس؟ هغه شهادت نه پس مې یو مشر زوی د هغه نه کشر دی، او یو د هغه نه بیا بل کشر و، د هغه قصد یې دا پکې منظم و. و د خو پلار ښه تعلیم ورڅه کوو، ده به وایي چې نه ځم بس فوج وخت دی، زه آرمي ته ځم او زه ایپسي ته ځم. نو د پیپر یې ورڅه پرېښود، آرمي دغه ته لاړو په ایپسي ته. بس بیا دغه شانتې د اختر له رانغی، اوه روژو له راغی، راسره یې تېرې کړې. او د سهار نه یې راته کال کړو، راته یې وي ویډیو کال یې وکړو، راته یې چې امي سبا به درځم. یو خور یې واده کړی وی، هغې ته یې وي چې مه ځه، یو سبا به کانوي کې دروځم، کیدای شي چې دروځم، بیا به تاسو په اوږد چکر بوځم. 11 بجې چې شوې نو خلک خبر وو، خو موږ نه وو خبره. بس بیا یو ځای بل ځای نه کال رالو چې د قصر نقاش شهید شوی دی. آپ کے بانجے تھے محمد ابراہیم، تو آپ نے اس کی شخصیت کو کیسے پایا تھا، اور کیا یعنی خاندان کو کس چیز سے تسلی ہو رہی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس ماں کا بیٹا اور بیٹے کا غم کوئی معمولی غم نہیں ہوتا. سر اس کا والد سینٹرل جیل سے سپرڈنٹ ریٹائرڈ ہے، سید یوسف علی شاہ باچا اس کا نام ہے. میں خود ریٹائرڈ ہوں. میں نے 2-3 دفعہ وقاص علی شاہ کو بتایا ہے کہ نوکری چھوڑو ادھر آ جاؤ، لیکن یہ اس والدہ کو یہ معلوم تھا. 2-3 دفعہ میں نے اس کے ساتھ بات بھی کیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ یا میں شہید یا غازی، دونوں کے میں ایک نام جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے گھر انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اور جب وہ اس وقت جا رہا تھا تو اس کا ڈیوٹی بھی نہیں تھا. اس کا ایک ساتھی آیا تھا چھٹی سے، اس کو بتا رہا تھا کہ آپ کھانا کھائیں، آپ کی جگہ میں ڈیوٹی کے لیے جاتا ہوں. وہ کمانڈنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ تھا. اس کا جو ونگ کمانڈر ہے اس کی گود میں اس نے آخری سانس لیا. اس نے کلمہ شہادت خود پڑھا. وقاص علی شاہ ایک تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، بہت زیادہ خوبصورت. اس کا ہر جگہ پہ تصویر ہے، کور کمانڈر اس میں ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ہے، اور بلیسار میں لگا ہے. لیکن اس کا بس یہ شوق تھا. میں نے 3-4 دفعہ میں نے اس کے علاوہ بھی میں نے سا کہ آپریشن ہے، کہتے کہ نہیں انشاءاللہ یا تو میں شہید ہوں گا یا غازی. شکیل بھائی، ایک شہید کے وارث اور بھائی ہونے کے ناطے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو پیغام تو بالکل صاف ہے کہ ریاست ہماری ماں جیسی ہے، تو ہم کبھی بھی اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم، ہماری قوم، ہمارے سارے
पख्तूनों की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं इसमें, और इंशाल्लाह वो हर महाज पे पसपा होंगे। हमारी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है और वो हर एक महाज का दिफा कर सकते हैं बड़ी खुश असलूबी से। तो उनको क्लियर कट मैसेज है कि इंशाल्लाह ये मुल्क कायम व दायम रहेगा, इस्लाम के नाम पे कायम हुआ है और कायम व दायम रहेगा। ठीक नाज़रीन, आपने शुहदा के वरसा की गुफ्तगू सुनी। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हमारे साथ आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानहा हुआ था और उसमें जो फूल जैसे बच्चे जामे शहादत नोश कर गए थे, उसके वरसा हमारे साथ होंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में यादगार शुहदा पेशावर से। इस खसूसी जिरगे में इस वक्त मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के फूल जैसे शुहदा में से एक शहीद शायान नासिर के वालिद मोहतरम जमाल नासिर साहब और उनकी दो बहनें जो एक इस तरफ बैठी हैं और एक इस तरफ बैठी हैं। और जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये वो जंग है कि जिसमें हमारे बूढ़े भी कुर्बान हुए, जिसमें हमारे जवान भी कुर्बान हुए और जिसमें हमारे उलमा मौलाना हसन जान जैसे उलमाए कराम से लेकर मौलाना मेराजुद्दीन जैसे उलमाए कराम तक ने भी शहादतें दी। और इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे सानहात भी हमें देखने को मिले। और यकीन जानिए उस दिन उस सानहे के बाद जब मैं इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचा तो मुझे यूँ लग रहा था और बिल्कुल महसूस हो रहा था विजिबल कि उस दिन इस पेशावर शहर के दीवारें भी रो रही थी, इसकी सड़कें भी रो रही थी। तो जमाल नासिर साहब, अब उस सानहे को कई साल तो गुज़र गए, लेकिन अपने बेटे की शहादत की ख़बर सुन के और उनकी लाश मुबारक को देख के आपके क्या तासुरात थे और आज आप क्या आपकी फीलिंग्स है? सलीम साहब, जब मैं उधर कॉलेज पहुंचा हूं और मैंने देख लिया तो कुछ अजीब किस्म का वो जो है ना कैफियत तारी हो गई है कि कुछ जो है ना ज़ख्मी लेकर जा रहे, कुछ वो कुछ ये इस तरह का जो है ना। लेकिन मुझे उधर अपना बेटे का जो है ना पता नहीं चला। बाद में पता चला कि ये जो है ना कुछ CMH और सिविल हॉस्पिटल डेड बॉडीज़ लेकर गए हैं और ज़ख्मी भी लेकर गए। तो मैं सीधा उधर से CMH आया हूँ। CMH में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लाइनें जो है ना डेड बॉडीज़ के पूल जैसे बच्चों के जो है ना वो लगे हुए हैं और वही कैफियत में था। मुझे जो है ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वैसे जो है ना तो देख रहा हूँ और ना कुछ परेशानी, ना कुछ गम, ना कुछ खुशी, कुछ इस तरह का जो है ना अजीब किस्म का सिचुएशन था। जब मैंने अपने बेटे को देख लिया तो उसके ऊपर खड़ा होकर जो है ना वो वक्त अभी भी जो है ना मुझे याद है कि बस हैंग हो गया, बिल्कुल कुछ भी ना कह सकता, ना कुछ कर सकता। और बस उसके बाद वही डेड बॉडी जो है ना CMH से उठाकर घर ले गया हूँ और बस उसी से जो तकरीबन पूरा हफ्ता में मुझे जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है और क्या हो रहा है। बेटी, ये शायान आपसे उम्र में बड़े थे या छोटे थे? नहीं सर, वो सबसे छोटा था। तो शहादत के वक्त उनकी उम्र कितनी थी? वो 15+। अच्छा, तो आपको याद आती है उनको? सर हम भूले ही नहीं अभी तक। तो कैसे, यानी अब जब घर में उनकी याद आती है तो क्या आप लोगों की फीलिंग्स होती है? माँ की क्या हालत होती है? इस बहन की क्या हालत होती है? सर हमने शुरू से उसको घर में अभी तक मतलब ज़िंदा रखने की कोशिश की। उसकी जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें वो हमने अभी तक ऐसे रखे जैसे हमारी चीज़ें पड़ी होती है। इससे एहसास होता है हमें कि वो हमारे दरमियान है। जमाल नासिर साहब, अब बदकिस्मती से कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि दोबारा एक मरतबा वो हालात डेवलप हो रहे हैं। तो एक शहीद के वालिद की हैसियत से आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या नसीहत करना चाहेंगे आप उनको? मैं तो उनको यही जवाब देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करें, हमारे जज्बों को जो है ना खामोश नहीं कर सकते।
ہم یہ تو ایک جو ہے نا شہادتیں ہیں. اگر میرے سارے بچے بھی شہید ہو جائے ملک کی دفاع کی خاطر تو اس پہ فخر ہوگا ہمیں, کیونکہ موت تو ایک نہ ایک دن آنا ہے اور ہم سب نے مرنا ہے. لیکن میرے بیٹے کی شہادت نے مجھے جو رتبہ دیا ہے, جو عزت دی ہے, تو اس طرح سب جو ہے نا ہمارے تمام کے تمام فیملیز جو ہے اے پی ایس شہداء کے, وہ اسی فخر پہ جو ہے نا وہ قائم و دائم ہے. اور جذبے سب کے جو ہے نا ہے کہ جو ہے نا جتنا بھی مطلب ایک وہ دہشت گردی کرتے رہے تو ہمارے جو ہے نا وہ حوصلے کمزور نہیں کر سکتے اس بات پہ. اور ایک یہ جو ہے نا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں نے اے پی ایس شہداء کی قربانیوں نے اس ملک میں امن قائم کیا ہے اور ایک مضبوط قسم کا امن آیا ہوا تھا. اس سے پہلے جو دہشت گردی پیک پہ تھی اور اپنا جو ہے نا یہ ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ دارالخلافہ جو ہے نا پشاور یہ ٹرانسفر ہونے لگا تھا ایبٹ آباد ان دنوں میں, اور ایسی جو ہے نا ایک دہشت تھی. لیکن ہماری طاقتور مٹی نے جو ہے نا یہ قربانی ان کی بھی جو ہے نا جو روز روز جنازے ہم دیکھ رہے تھے اور خبروں میں بھی سن رہے تھے, تو انہوں نے جو ہے نا ان کی بدولت ہمارے ملک میں جو امن آئے ہوئے, تو اس پہ ہم جو ہے نا اپنی طاقتور مٹی پہ بھی ہم فخر کرتے ہیں. ٹھیک, ان کی بھی بہت قربانیاں ہیں. جوان ناصر صاحب بہت شکریہ, آپ کی بیٹیوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی. ناظرین, آج کے تمام مہمانوں کے اور شہداء کے ورثاء کے شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے خون کی برکت سے, یا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو شہداء ہیں جن کے یہ ورثاء ہیں, یا اس کے علاوہ کیونکہ 60-70 ہزار شہداء یہ ملک دے چکا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب شہداء کی خون کی برکت سے اس ملک کو امن کا, سلامتی کا اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے, اور ہمیں ان جنگوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دے. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.